चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदनी चैनल का बहुत अहम बहुत मालूमाती प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है क़ुरान टाइम। क़ुरान टाइम। प्रोग्राम का नाम है कुरान पाक की मालूमात से भरपूर ये टाइम हुआ करता है। बुध के दिन और जुमे के दिन आप किड्स मदनी चैनल की स्क्रीन पर ये प्रोग्राम देखते हैं। और आज का प्रोग्राम जो है वो पिछले प्रोग्राम से कुछ हटकर है, ये कुछ नहीं बहुत ज़्यादा हटकर है, क्योंकि आज हमारा स्पेशल एपिसोड है। और आज के एपिसोड में इंशाअल्लाह करीम एक बहुत प्यारी शख्सियत भी हमारे साथ होंगी। आप सेट भी देख रहे हैं, हमारा नया नया सेट है। और आप ही के प्रोग्राम का सेट है या आप कहीं और आ गए? नहीं, हमारे प्रोग्राम का ही सेट है। इंशाअल्लाह अब यही कंटिन्यू रहेगा। तो माशाअल्लाह सेट पर भी हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है। और आज का प्रोग्राम ये हमारा स्पेशल प्रोग्राम है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये अज़्ज़वजल ग़ुलाम इलियास भाई हमारी 100 एपिसोड्स मुकम्मल हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ही जो काम हैं अल्लाह पाक की रहमत से होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीनन ये 100 एपिसोड मुकम्मल करना, इसके लिए काफ़ी एक तवील एक मुद्दत चाहिए और उसके लिए पूरा काम चाहिए, कंटेंट होना और फिर सबको जमा करना, पूरे टीम वर्क होता है पीछे पूरा, और सब लोग मिलजुल कर कर रहे होते हैं। किसी फ़र्द वाहिद का तो ये काम नहीं है ना, फ़र्द वाहिद से हो भी नहीं सकता। जाहिर सी बात है, बड़ा काम करने के लिए ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं। और यकीनन जो इसमें हमारे पर्दे के पीछे लोग काम करने वाले हैं, कंटेंट राइटर हैं, एडिटर हैं, बहुत सारे लोग हैं। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। चैनल पर तो सिर्फ हम लोग ही नज़र आ रहे हैं, बच्चे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऐसा ही जो इसके पीछे जो बैकग्राउंड पे जो लोग होते हैं, जो हमारी टीम्स होती हैं, बहुत सारी मुख्तलिफ टीम्स होती हैं। प्रोडक्शन टीम होती है, और जनाब आपकी कंटेंट डिज़ाइनिंग टीम होती है, कंटेंट राइटिंग, पीडी डिपार्टमेंट, बहुत सारे हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जो एक ही प्रोग्राम पर मेहनत करते हैं और फिर वो प्रोग्राम एहसन अंदाज में, अच्छे अंदाज में आप तक पहुँचाया जाता है। और सबसे बढ़कर फिर शरई तफ्तीश होना, इसका पूरा एक डिपार्टमेंट है कि वो चेक करते हैं कि जो बोला जा रहा है, जो बच्चों को सिखाया बताया जा रहा है, वो शरई हवाले से दुरुस्त भी है या नहीं है, ये तफ्तीश होती है। फिर इसके बाद जाकर जो हमारे किड्स मदनी चैनल के नाजरीन हैं उन तक ये हमारा कुरान टाइम प्रोग्राम पहुँचता है। प्रोग्राम होने से पहले भी बहुत मेहनत होती है, प्रोग्राम होने के बाद भी मेहनत होती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और यकीनन ये एक कुरान पाक की खिदमत है, क्योंकि हमारा पूरा प्रोग्राम कुरान टाइम कुरानी मालूमात पर मुश्तमिल होता है। तो अल्लाह पाक की रहमत से जो इससे सवाब मिल रहा है और जो भी इसकी बरकतें मिल रही हैं, अल्लाह पाक जितने लोग काम करने वाले हैं साथ में काम कर रहे हैं, और जो हमारे निहाल भाई, फिर दीगर जो बच्चे आते हैं, बार बार बच्चे तब्दील होते हैं कुरान पाक की तिलावत करने वाले, नात खां इस्लामी भाई, अल्लाह पाक सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, सब पर अपनी रहमतों का बरकतों का नुज़ूल फ़रमाए। जैसे हमारे निहाल भाई ने बताया, यकीनन आज ऐसी शख्सियत, हर दिल अज़ीज़ शख्सियत, जो कि यूँ कहें कि मदनी चैनल के निगरान भी हैं। अब वो मदनी चैनल उर्दू हो, मदनी चैनल इंग्लिश हो, मदनी चैनल बंगला हो, और मदनी चैनल की किड्स मदनी चैनल, किड्स लैंड हो, और फिर इसके साथ साथ अरबी की भी नशरियात है, फिर बुज़ुर्गों का मदनी चैनल है। जितने भी चैनल्स में अल्हम्दुलिल्लाह बहारें देख रहे हैं, यकीनन ये शेख तरीक़त अमीर सुन्नत के दम कदम से है। अल्लाह पाक शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का साया हम सब के सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। अल्लाह पाक शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत को दराजी उम्र बिल खैर आफ़ियत वाली तवील ज़िंदगी नसीब फरमाए। आमीन आमीन। तो इंशाअल्लाह आज के जो हमारे स्पेशल यूँ कहें कि हमारे गेस्ट हैं, मुबल्लिग कहें, जो हमारा एक सेगमेंट मुबल्लिग वाला होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो वो निगरान हैं पूरे मदनी चैनल के, और उनका ताल्लुक़ मरकज़ी मजलिस शूरा से भी है। और यूँ कहें कि बहुत सारे अहम शोबाजात के आप निगरान हैं, जिसमें सर फहरिस्त फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी है, फिर दावत इस्लामी का जो एक अहम डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है, वो भी इसमें शामिल है। बहुत सारे शोबाजात हैं। और फिर FGRF दावत इस्लामी जो दुनिया भर में इतने सारे फ़िलाही काम कर रही है, तो इस डिपार्टमेंट के जो हेड हैं हमारे, वो भी वही शख्सियत हैं
جو آج ہمارے پروگرام میں آنے والے ہیں، یوں بہت سارے شعبہ جات ہیں، اور یوں کہا جائے جو ہماری دعوت اسلامی کے جو مدنی قافلے دیگر کنٹریز میں سفر کرتے ہیں تو اس میں بھی سر فہرست نظر آتے ہیں، تو وہ شخصیت ہیں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری سلمہ الباری، سبحان اللہ۔ تو ہم رکن شورا کو دعوت دیں گے کہ رکن شورا ہمارے پروگرام میں تشریف لے آئیں، اور تشریف لا کر جو ہے آپ جو بچوں کو اپنے مدنی پھول عطا فرمائیں۔ بچوں کے ساتھ ساتھ کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں، والدین ہیں، سبھی کو ماشاءاللہ عز و جل آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے، الحمدللہ آپ کی زندگی کا ایک ایکسپیرینس ہے، دیگر کنٹریز کا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے، پاکستان کا ایکسپیرینس ہے، تو انشاءاللہ رکن شورا سے آج ہم مختلف جو مدنی پھول ہیں کچھ سوالات بھی ہم کریں گے، اور خاص جو ہمارا سیگمنٹ ہے جو کہ دیکھیں تو یوں 100 ایپیسوڈ میں مجھے کرنے کی سعادت ملی ہے، میسیج آف قرآن تقریباً کم و بیش، تو انشاءاللہ وہ جو سیگمنٹ ہے ہمارا میسیج آف قرآن انشاءاللہ وہ بھی رکن شورا سے ہم کرائیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور کچھ سوالات بھی انشاءاللہ ہم رکن شورا سے کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، 100 ایپیسوڈز ہماری مکمل ہو چکی ہیں۔ آج کا اسپیشل پروگرام آپ کڈس مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور ابھی اس حوالے سے بات ہوئی کہ ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے، بہت بڑا اس کا ایک ویژن بھی ہوتا ہے، اور پروگرام ریکارڈ ہونے سے پہلے بھی محنت ہوتی ہے، پروگرام کے ریکارڈنگ کے دوران بھی محنت ہوتی ہے، اور ریکارڈ ہو جانے کے بعد بھی اس پر محنت ہوتی ہے۔ پھر آپ ایک ایپیسوڈ، ایک پروگرام یہ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ماشاءاللہ ہماری ٹیم بھی بہت اچھی ہے۔ ہمارے معراج بھائی ڈائریکٹر ہیں، فاروق بھائی پروڈیوسر ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے محسن بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، دیگر کیمرہ مین اسلامی بھائی ہیں، ہمارے فہیم بھائی ہیں، وہاب بھائی ہیں، بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی ہیں، تو ان سب کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور ان سب کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ ہمارے پروگرام کے الحمدللہ 100 ایپیسوڈز کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضلہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 37 کی ابھی تلاوت کی گئی ہے۔ آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ وہ لوگ جو خود بخل کرتے ہیں اور دیگر لوگوں کو بخل کا کہتے ہیں، اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، ان کے لیے شدید وعید ہے، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے تلاوت سنی، ساتھ میں آپ کو اس کا ترجمہ بھی بیان کر دیا ہے۔ اب آئیے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ الکریم اگلے سیگمنٹ میں آپ کو ایک پیارا سا کلام سنایا جائے گا۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغے
در پہ بولا مکی مدنی، 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 بگڑی بناؤ بگڑی بناؤ بگڑی بناؤ بگڑی بناؤ کی مدنی، بگڑی بناؤ کی مدنی، در پہ بولا کی مدنی، دید تیری دکھاؤ جلوہ 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 دکھاؤ میرے آقا جلوہ دکھاؤ جلوہ دکھاؤ جلوہ دکھاؤ جلوہ دکھاؤ جلوہ دکھاؤ کی مدنی، جلوہ دکھاؤ کی مدنی، حشر میں ہوگا لب پہ یہی، حشر میں ہوگا لب پہ یہی، حشر میں ہوگا لب پہ یہی، ہم کو بچاؤ ہم کو بچاؤ آقا، ہم کو بچاؤ 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 کی مدنی، بگڑی بناؤ کی مدنی، صدقہ اپنے نواسوں کا، صدقہ اپنے نواسوں کا، زینب کے مباروں کا، دکھڑے مٹاؤ آقا دکھڑے مٹاؤ دکھڑے مٹاؤ دکھڑے مٹاؤ دکھڑے مٹاؤ دکھڑے مٹاؤ کی مدنی، بگڑی بناؤ کی مدنی، بگڑی بناؤ مکی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، بہت پیارا کلام ہم سن رہے تھے۔ در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، دید تیری ہو عید میری ہو، جلوہ دکھاؤ مکی مدنی۔ سبحان اللہ، بہت پیارا کلام نعت خواں بھائی ہمیں سنا رہے تھے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین،
پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارا اسپیشل پروگرام ہے، اسپیشل ایپیسوڈ ہے، اور اب وقت آ چکا ہے اسپیشل گیسٹ کو مدعو کرنے کا، انہیں دعوت دینے کا، انہیں بلانے کا۔ اور آج جو ہمارا پروگرام ہے یہ دیگر پروگرام سے تھوڑا ہٹ کر ہے، کچھ ڈیفرنٹ ہے، آپ کو سیٹ بھی ہمارا نیا نظر آ رہا ہوگا۔ آج کا پروگرام غلام الیاس بھائی اسپیشل پروگرام ہے۔ جی الحمدللہ، ہمارا آج کا پروگرام جو تھوڑا اسپیشل پروگرام ہے، 100 ایپیسوڈ ہو چکی ہیں۔ آج جو ہماری قسط نمبر ہے وہ 101 ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آج کے ہمارے اس پروگرام میں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری صلی اللہ الباری بھی تشریف لائیں گے، اور ابھی جیسا کہ نعت بھی ہو چکی ہے تو اب انشاءاللہ ہم رکن شورا کو دعوت دیتے ہیں کہ رکن شورا تشریف لے آئیں، تو انشاءاللہ ہم ان سے آگے جو مدنی پھول ہیں، جو سیگمنٹ ہیں میسیج آف قرآن، اور انشاءاللہ جو کچھ سوالات بھی ہم انشاءاللہ رکن شورا کے ساتھ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ السلام علیکم۔ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں ماشاء اللہ؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مرحبا۔ ماشاء اللہ ماشاء بسم اللہ اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہر دل عزیز شخصیت رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری بھائی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں، تشریف فرما ہیں، اور انشاءاللہ الکریم حاجی صاحب سے کچھ سوالات بھی کریں گے، بچوں کے حوالے سے سوالات ہوں گے، قرآن پاک کے حوالے سے سوالات ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ الکریم حاجی صاحب سے میسیج آف قرآن جو سیگمنٹ ہے، قرآن پاک ہمیں کیا پیغامات دے رہا ہے، بچوں کے لیے کیا پیغامات ہیں، بڑوں کے لیے کیا پیغامات ہیں، تو انشاءاللہ الکریم اس سیگمنٹ کو بھی شامل کریں گے۔ یا سیدی الحمدللہ جو ہمارا پروگرام ہے قرآن ٹائم، اس کے اندر مختلف سیگمنٹ ہوتے ہیں، اور ہمارا یہ پورا پروگرام قرآنی معلومات پر مشتمل ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو الحمدللہ سب سے پہلے ہمارا جو اس میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میسیج آف قرآن، اولاً وہ سیگمنٹ ہوتا ہے، اس کے اندر یہاں جو موجود بچے ہیں یہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس پروگرام میں اس کی تفسیر و تشریح بیان کی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک سیگمنٹ ہوتا ہے بیان نزول، اس کے اندر ایک آیت کی یہاں پر تلاوت کی جاتی ہے، اور پھر وہ جو آیت کا جو شان نزول ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر ویسے تو بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ہمارے اس پروگرام کے اندر ایک قرآنی واقعہ واہ۔ بچوں کو یہاں پر الحمدللہ سنایا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آخر میں ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ یہ ہمارا اس طرح سے پورا یہ پروگرام 1 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ تو اس پروگرام کے تعلق سے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ بچوں کے لیے اس پروگرام کی کتنی اہمیت ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام میں مجھے دعوت دی، اور ماشاءاللہ اس کا نام ہی اتنا پیارا ہے، قرآن ٹائم، یعنی اس سے اچھا کون سا ٹائم ہوگا جو قرآن کے ساتھ گزر جائے۔ سبحان ٹھیک ہے اللہ۔ نا، لوگ کہتے ہیں نا کہ پرائم ٹائم فار دا پرائم ورک، سچی بات ہے کہ پرائم ٹائم جو ہے وہ قرآن ٹائم ہے، اور آپ کے پروگرام کا نام ہی قرآن ٹائم ہے۔ اچھا، اب قرآن ایکچولی یقیناً اللہ کا پیغام ہے، جیسے آپ نے بتایا ایک سیگمنٹ بھی ہے میسیج آف قرآن۔ ایکچولی میسیج آف قرآن اٹ از میسیج آف اللہ، یہ میسیج آف اللہ ہے ہم سب کے لیے۔ سبحان تو اللہ۔ قرآن پڑھنا سمجھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک مسلمان قرآن سے کیسے دور رہ سکتا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ اللہ۔ تو یہ بہت اچھی کاوش ہے کہ بچوں کو ایک آسان انداز میں، ایک سہل انداز میں، ایک اسٹوری سٹائل میں قرآن پاک کی باتیں سمجھائی جائیں، قرآن پاک کے واقعات بتائے جائیں۔ شان نزول کے پیچھے بھی عموماً کوئی نہ کوئی واقعہ ہی ہوتا ہے، ایسا ہی۔ کوئی نہ کوئی اسٹوری ہوتی ہے، کوئی پس منظر ہوتا ہے، کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تو آپ سمجھ لیں کہ مدنی چینل کی طرف سے ایک بہت شاندار گفٹ ہے آپ کے لیے، تو آپ اس پروگرام کو ضرور دیکھا کریں۔ بلکہ والدین میں چاہوں گا کہ سچی بات تو یہ کہ جہاں جو باتیں ہوتی ہیں بڑوں کے لیے بھی ہیں، اور انفارچونیٹلی ہمارے بڑوں کو بھی قرآن کے بارے میں بہت کچھ نہیں پتہ، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ماں باپ یا کم از کم گھر کے جو افراد بڑے ہیں وہ اپنے بچوں کو بٹھائیں اور اس پروگرام کو پابندی سے دکھائیں، تاکہ گریجولی آہستہ آہستہ قرآن کی بہت ساری باتیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ اب جیسے آپ نے قرآنی واقعے کی بات کی نا غلام الیاس بھائی، ہمارے گھروں میں بہت جگہوں پر سٹوریز پڑھنے کا یا سٹوریز سنانے کا رجحان ہوتا ہے۔ بچوں کو یا تو پہلے تو کتابیں یا ناول یا ڈائجسٹ لا کے دے دی جاتے تھے، اس سے پہلے جائیں تو بڑے گھر کے کچھ کہانیاں سناتے تھے سونے سے پہلے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے گھر میں روز یا جب یہ پروگرام، یہ ہفتے میں کتنی بار ہوتا ہے؟ ہفتے میں 2 دن ہوتا ہے، بدھ اور جمعہ۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اسٹوری آف قرآن ہم سنیں، قرآن کا واقعہ سنیں، اور یہ وہ واقعات ہیں جو ہمارے لیے سبق آموز بھی ہیں، جس میں سیکھنے کے لیے بھی ہے۔ اچھا، یہ وہ اسٹوریز ہیں جس کو پڑھنے کا بھی ثواب ہے، اس کو سنانے کا بھی ثواب ہے۔ پتہ نہیں کچھ اسٹوریز تو ایسی ہوں گی جو گناہوں پر مبنی ہوں گی، مگر یہ واقعات قرآن کے وہ ہیں جس کو پڑھنے پر بھی ثواب ہے انشاءاللہ، اچھی نیتوں کے ساتھ سنانے پر بھی ثواب ہے۔ تو پہلے تو بہت مبارک ہو آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو۔ 100 ایپیسوڈ کمپلیٹ ہوئے اور آج 101 ایپیسوڈ ہے۔ ناظرین، یہ بولنا آسان ہوتا ہے، چونکہ جو چینل پہ کام کرتے ہیں پتہ ہے کہ 100 پروگرام کرنا یہ آسان نہیں ہوتا، تو اللہ آپ سب کو اس کی بہترین جزا دے اور آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں سیدی،
تو الحمدللہ 100 قرآنی واقعات ہمارے اس پروگرام میں سنائے جا چکے. واہ 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 100 قرآنی واقعات. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. یا سیدی ایک اور آپ سے سوال ہے. الحمدللہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ چلتا ہے کڈس مدنی چینل پر. تو اب جو بچے ہیں یا بڑے ہیں وہ قرآن پاک کی تفسیر اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح سیکھیں؟ دیکھیں، ایک تو ماشاءاللہ یہ پروگرام میں آپ نے بتایا کہ آپ قرآن پاک کو مختلف انداز سے سکھا رہے ہیں. آپ ایک میسج آف قرآن بھی دے رہے ہیں، کچھ آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بھی بتا رہے ہیں، پھر ایک طرف سے آپ قرآن کا واقعہ بھی سنا رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ ایک طرف سے شان نزول بھی بتا رہے ہیں. تو سبحان اللہ، بیوٹیفل وے ٹو لرن قرآن. تو ماشاءاللہ ایک تو آپ کے اگر 100 ایپیسوڈ ہیں تو یہ 100 کے 100 سوشل میڈیا پہ موجود ہوں گے، تو وہاں جا کر بھی دیکھے جا سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک بچوں کو سیکھنے کا انداز ہے. دوسرا جو بڑے ہیں اگر پہلے تو اس پروگرام کو بھی دیکھیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تفسیر قرآن صراط الجنان، وہ ماشاءاللہ مفتی قاسم صاحب نے بڑی کمال کی تفسیر لکھی ہے. اور اب تو شارٹ قرآن پاک کی تفسیر تعلیم القرآن بھی آ گئی ہے. دونوں میں سے جو پڑھنا چاہیں اس کو پڑھیں. اور پھر اب اس کی آڈیو بھی ہم نے جاری کر دی ہے، وہ بھی سن لیں. تیسرے نمبر پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو ٹیچر کے ساتھ پڑھنا ہے، میں مشورہ ہی دوں گا کہ کسی ٹیچر سے پڑھیں. تو وہ پھر ماشاءاللہ ہماری آپ ماشاءاللہ شعبے کو طریقے سے دیکھ رہے ہیں، چلا رہے ہیں اس کے ایک ڈپارٹمنٹ کو، تو فیضان آن لائن اکیڈمی. تو یہ ایک ماشاءاللہ بڑا کمال کا ڈپارٹمنٹ ہے، بچوں سے لے کر بوڑھوں تک، بلکہ خواتین اسلامی بہنیں بھی پڑھ سکتی ہیں. تو قرآن پاک کی تفسیر ہو، پھر آپ کے مخارج ہیں تو قرآنی واقعات بھی آپ کو سیکھنے کو ملیں گے. تو آپ فیضان آن لائن اکیڈمی بھی جوائن کر سکتے ہیں. قرآن ٹیچر .net یہ ہماری ویب سائٹ ہے، اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے. وہاں جا کر آپ اپنے پسند کا کورس منتخب کریں، اپنی پسند کے ٹائم کے مطابق آپ کورس کریں، خود کریں، اپنے بچوں کو کروائیں. انشاءاللہ گھر میں قرآن اور اس کے نور پھیلنا شروع ہو جائے گا. سبحان اللہ. حضور ایک سوال میرا بھی ہے، وہ یہ کہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بچے اپنے درسی کتب تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسکول کی جو کتابیں ہیں وہ والدین پڑھا رہے ہوتے ہیں، اب کچھ کو زبردستی پڑھاتے ہیں، کچھ شوقیہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی طرف بچے لگ جائیں تو ایسا کیسے ممکن ہے؟ کس طرح سے؟ دیکھیے، آپ نے بڑا خوبصورت خود ہی جواب دیا کہ کچھ شوق سے پڑھتے ہیں، کچھ زبردستی پڑھتے ہیں. پیارے بچوں، ویسے میں آپ کو چلیں تھوڑا اس ٹاپ سوال سے ہٹ کر پہلے ایک بات سمجھا دیتا ہوں. زندگی میں جس بھی کام میں آپ نے ترقی کرنی ہے نا، اس کام سے محبت کیجیے، وہ کام شوق سے کیجیے. جس بھی کام کو آپ نے زبردستی کیا نا، وہ کام میں آپ ترقی نہیں پا سکیں گے. آپ دنیا میں جتنے مفتیان کرام ہیں ان کو دیکھ لیجئے، بلکہ جو اساتذہ کرام ہوتے ہیں نا، ٹیچرز جو ہوتے ہیں، چاہے وہ اسکول کے ہوں، کالج کے ہوں، یا جناب مدرسوں کے ہوں، اساتذہ ہوں، یہ ٹیچر جو ہے نا، انہوں نے اپنے پڑھائی سے پیار کیا ہوتا ہے، جب جا کے ٹیچر بنتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو زبردستی اسکول آتے ہیں، زبردستی مدرسے آتے ہیں، وہ مفتی یا وہ ٹیچر یا کوئی بڑا عہدہ نہیں پا سکتے، کیونکہ ان کی جو اسٹڈی ہوتی ہے بڑی ایوریج سی رہ جاتی ہے. تو دنیا میں اگر کسی بھی کام میں ترقی کرنی ہے، جب آپ کو اپنے کام سے ہی پیار ہو جائے گا تو پھر آپ دیکھیں اس میں بہت آپ ترقی کریں گے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ قرآن پاک سے ہم پیار کیوں نہ کریں؟ کہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ ذرا بتائیں نا، کس کا کلام ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے قرآن ہے کیا؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے، اللہ مجھ سے باتیں کرے، میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. سبحان اللہ. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کس کی باتیں آ رہی ہوتی میرے اور آپ کے کانوں میں؟ اللہ پاک. کلام اللہ ہے نا، یعنی اللہ آپ سے بات کر رہا ہے. کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے، میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. تو پھر قرآن سے پیار کیوں نہ کریں کہ قرآن قبر میں بھی کام آئے گا. ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں. آپ ایک لائن قرآن پاک کی پڑھ لیں، پتہ نہیں کتنی نیکیاں مل جائیں گی. جب قرآن پڑھتے ہیں تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے رب راضی ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے شفا حاصل ہوتی ہے. تو قرآن کا تو فیضان ہی اور ہے. آپ قرآن پڑھنا شروع کریں، آپ کی لائف میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی. تو جب قرآن سے پیار ہو جائے گا نا، تو جو انہوں نے کوشچن کیا اب اس کا جواب کی طرف آتے ہیں، تو پھر آپ کو پڑھنے میں مزہ آئے گا. یو ول انجوائے. میں اپنے رب کی باتیں سن رہا ہوں، میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں، میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں. بے شک تھوڑا پڑھیں لیکن روز پڑھیں. تو انشاءاللہ آپ قرآن جب شوق سے پڑھیں گے، آپ فیل کریں گے کہ مجھے اب مزہ آنے لگ گیا، اب مجھے اس کی برکتیں ملنے لگ گئی ہیں. کچھ لوگ 20 سال سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ذات پہ فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو قرآن صحیح نہیں پڑھ رہے ہوتے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے دل سے نہیں پڑھ رہے ہوتے. تو آپ دل سے پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. سبحان اللہ. انشاءاللہ ماشاءاللہ. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، پروگرام چل رہا ہے قرآن ٹائم، اور آج اس کی اسپیشل ایپیسوڈ ہے. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے ایک اہم سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے میسج آف قرآن. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. اچھا حضور، اس سیگمنٹ میں یہ ہوگا کہ ایک بچہ قاری صاحب جو ہیں وہ تلاوت کریں گے، ایک آیت پڑھیں گے، اور پھر جو دوسرے اسلامی بھائی ہیں، دوسرے بچہ ہے، وہ اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ الکریم آپ اس کی رہنمائی فرمائیں. انشاءاللہ. چلیں. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ذریۃ من
شکورا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، وہ یقیناً بہت شکر گزار بندہ تھا۔ سبحان اللہ۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 3 تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا جو خلاصہ تفسیر قرآن سے ملتا ہے کہ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا اور طوفان نوح سے محفوظ فرمایا، تم بھی تمام حالات میں اللہ پاک کی عبادت گزار اور شکر گزار بندے بن جاؤ، جیسے حضرت نوح علیہ السلام تھے کہ وہ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو خاص شکر گزار بندہ فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جب بھی کوئی چیز کھاتے پیتے یا لباس پہنتے تو اللہ پاک کی حمد کرتے اور اس کا شکر ادا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا علیہ السلام میں یہ خوبی حضرت نوح علیہ السلام سے بہت زیادہ تھی۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک کے سب سے زیادہ شکر گزار بندے ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام جب کھانا کھاتے، پانی پیتے، جب واش روم سے باہر تشریف لاتے، جب نیا لباس پہنتے، جب آئینہ دیکھتے، جب بستر پر تشریف لاتے، جب نیند سے بیدار ہوتے، جب سواری پر سوار ہوتے، جب کوئی مسلمان ہو جاتا سبحان اللہ، یا جب کوئی خوشی کی خبر ملتی، جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے، اور جب کسی مصیبت میں مبتلا شخص کو دیکھتے تو خود کو عافیت ملنے پر اللہ پاک کی حمد کرتے اور اس کا شکریہ ادا کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں سیکھنے کو یہ ملا اس آیت کریمہ سے۔ وہ واقعہ تو امید ہے کہ آپ نے سن لیا ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کا، یا پھر کسی پروگرام میں آپ سنیں گے، لیکن اس واقعے میں بھی اللہ کی قدرت کا ایک نظارہ ہے کہ جو اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کے اطاعت گزار تھے، اللہ نے اتنے بڑے طوفان سے ان سب کو بچا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ وہ کشتی میں سوار ہو گئے، ایمان لائے اور ان کی کشتی کنارے لگی۔ مگر پھر اس میں جو آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک وصف ذکر کیا گیا کہ آپ بہت شکر گزار بندے تھے، تو ہمیں بھی اس آیت سے سیکھنا یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کیا کہنا ہے؟ یہ کہتے رہا کریں سبحان اللہ، اور دل سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ خیر سے گھر پہنچ جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، کھانا کھائیں۔ اچھا، پھر آپ اگر دعائیں دیکھیں نا، جیسے میں نے بھی بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے بھی زیادہ شکر گزار تھے، تو وہ کیسے؟ کھانا کھانے کے بعد کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ الحمدللہ سے شروع ہو رہی نا، ٹھیک ہے نا؟ بیدار ہوئے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کتنی ایسی دعائیں جس کا سٹارٹ ہی اللہ کے شکر سے ہے۔ نبی پاک قدم قدم پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے۔ اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں پیارے بچوں، آپ چاہتے ہوں گے کہ آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہو جائے، آپ کو کوئی اچھی سی چیز ملی، آپ کو گفٹ ملا، ٹھیک ہے، آپ کو عیدی ملی، آپ کو کوئی تحفہ ملا، آپ چاہتے ہیں اس میں اور اضافہ ہو، مجھے یہ بار بار ملتے رہیں، تو پتہ ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ بھی میسج آف قرآن ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ سبحان اللہ، تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھ لیں، جو بندہ شکر ادا کرتا ہے نا، اس کی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ عزت ملنے پر شکر ادا کریں گے، اللہ عزت بڑھا دے گا۔ نعمت ملنے پر شکر ادا کریں گے، اللہ نعمت بڑھا دے گا۔ تو آپ شکریہ اللہ کا ادا کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، ماشاءاللہ۔ اگلی آیت سنیں گے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 اور 10 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما۔ بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور نیک اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے، اور یہ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ان دونوں آیتوں میں اللہ پاک نے قرآن پاک کی 3 خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور وہ راستہ اللہ پاک کو ایک ماننا ہے، اس کے رسولوں پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا ہے۔
یہی راستہ سیدھا جنت تک اور خدا تک پہنچانے والا اور اللہ پاک کے انعام یافتہ بندوں یعنی ولیوں اور ان نیک بندوں کا ہے جن کی پیروی کا قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 2، نیک اعمال کرنے والے مومنوں کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ اور نمبر 3، آخرت کا انکار کرنے والے کو تکلیف دینے والے عذاب کی خبر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ یہ 3 وہ پیغام ہیں جو ہم نے اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے ہیں کہ قرآن پاک سیدھا راستہ بتاتا ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، اس کے رسولوں کی اطاعت کرنی ہے، ان پر ایمان بھی لانا ہے۔ تو اللہ پاک کو ایک تو ہم مانتے ہیں، رسول پاک پر ایمان بھی لے آئے ہیں، اب ان کو فالو کریں، ان کی باتیں مانیں، ان کی اطاعت کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں برکتیں ملیں گی۔ اور جنت تک اور خدا تک پہنچانے والا راستہ کیا بتایا؟ ولیوں اور نیک بندوں کا راستہ ہے۔ سبحان تو اللہ۔ بزرگان دین کے فٹ اسٹیپ کو فالو کرنا ہے، ان کی باتوں کو انشاءاللہ ہم اپنائیں گے تو اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور پھر سبحان اللہ اگلا کیا بتایا کہ نیک اعمال کرنے والے مومنوں کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے، آخرت کا انکار کرنے والے کو تکلیف دینے والے عذاب کی خبر دیتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم نیک اعمال کر کے جنت میں جانے والے مومنوں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے، اور جو بلا حساب خوش نصیب جنت میں جائیں گے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ہمارے والدین کو بھی اس میں شامل فرما دے۔ آمین آمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، میسیج آف قرآن سیگمنٹ آپ نے دیکھا، اور اس میں آج بھی ہمیں 2 بہت پیارے قرآن پاک کے پیغامات، قرآن پاک کے میسیجز ہم نے سنے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حاجی صاحب ایک سوال مزید آپ سے یہ ہے جی کہ کڈس مدری چینل کا یہ پروگرام ہے اور بہت سارے پروگرامس آتے ہیں، تو کڈس مدری چینل کی آپ کی فیوچر پلاننگز کیا ہیں؟ کیونکہ ماشاءاللہ بدی چینل کو بھی آپ ہیڈ کرتے ہیں، تو کڈس مدری چینل آگے کیا کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیں سوچا تو بہت کچھ ہوا ہے، ایک پورا پراپر چینل جب یہ ہم نے شروع کیا تھا اس وقت سے یہ خواہش ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ چینل چلانا اٹس ناٹ دیٹ ایزی، کیونکہ اس کے اپنے اخراجات ہیں۔ تو ابھی تو فی الحال ایک ہی چینل پہ 3 چینل چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے تو نارمل مدنی چینل تھا، پھر بچوں کا آ گیا، بزرگوں کا بھی آ گیا ہے۔ تو آگے جا کے ارادہ تو یہی کہ کڈس مدنی چینل ایک پراپر سیپریٹ مدنی چینل ہو، 24/7 اس پہ بچوں کے ہی پروگرام آئیں، اور اس میں اور بھی ورائٹیز آئیں، اینیمیشن والے پروگرام آئیں۔ تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ دعا کریں اللہ پاک دعوت اسلامی کی مدد فرمائیں، راستے آسان ہو جائیں تو ایسا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ چلے پھر مجھے اجازت دیجیے، آپ پروگرام کو کنٹینیو کیجیے، اللہ آپ کو خوب برکتیں دیں۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں قرآن ٹائم، اور سیگمنٹ آپ نے دیکھا جس کا نام تھا میسیج آف قرآن، اور رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے ہماری بہت پیارے انداز میں بچوں کی بھی بڑوں کی بھی رہنمائی فرمائی ہے، اور کچھ سوالات بھی ہم نے ان سے پوچھے۔ کڈس مدری چینل کی فیوچر پلاننگز کے حوالے سے ہم نے ان سے پوچھا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا اور بہت زیادہ آپ لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 51 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اور بے شک کافر جب قرآن سنتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا اپنی آنکھوں سے نظر لگا کر تمہیں ضرور گرا دیں گے، اور وہ کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ عرب شریف میں کچھ لوگ نظر لگانے میں مشہور تھے، اور ان کی یہ حالت تھی کہ دعویٰ کر کے نظر لگاتے تھے، اور جس چیز کو انہوں نے نقصان پہنچانے کے ارادے سے دیکھا تو وہ دیکھتے ہی ہلاک ہو گئی۔ ایسے بہت سے واقعات ان کے تجربے میں آ چکے تھے، اس لیے نان مسلم نے ان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر لگائیں، تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی تیز نگاہوں سے دیکھا اور کہا ہم نے اب تک نہ ایسا آدمی دیکھا اور نہ ایسی دلیلیں دیکھی۔ ان لوگوں کا کسی چیز کو دیکھ کر حیرت کرنا ہی بڑی چیز سمجھا جاتا تھا، لیکن ان کی یہ ساری دن رات کی کوششیں ناکام ہو گئیں، اور اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
ان کے شر سے محفوظ رکھا اور یہ آیت نازل ہوئی۔ پیارے بچوں، اس سے معلوم ہوا کہ نظر واقعی لگ جاتی ہے۔ احادیث میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر کا لگ جانا درست ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ تھا بیان نزول اور آیت کا شان نزول بیان کیا گیا ہے اس سیگمنٹ میں۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے قرآن ٹائم پروگرام کی آج کی اسپیشل ایپیسوڈ کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگلا سیگمنٹ بھی بہت معلوماتی سیگمنٹ ہوتا ہے۔ جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں کڈس مدنی چینل پر، اگر آپ توجہ کے ساتھ شامل نہیں ہیں تو توجہ کے ساتھ شامل ہو جائیں، کیونکہ ہمارے اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ الکریم ہم قرآنی واقعہ سنیں گے، ایک بہت پیاری سچی اسٹوری سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم، قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے ایک واقعہ۔ ایک واقعہ۔ اب ایک واقعہ سننے کا وقت ہو چکا ہے، اور ہم یہاں بتائیں ایک نیا سے ہمارا پورا سیٹ نیا ہے اور 100 ایپیسوڈ ہماری ہو چکی ہیں، تو یوں قرآنی 100 واقعات، قرآن پاک میں جن واقعات کا ذکر ہوا، کتنے واقعات ہم یہاں پر سنا چکے ہیں؟ 100 واقعات سنا چکے ہیں۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ خود قرآنی واقعات سننا چاہیں، اپنے بچوں کو سنانا چاہیں، تو آپ لازمی جو کڈس مدنی چینل ہے، اس کا جو یوٹیوب چینل ہے، اس پر جا کر قرآن ٹائم جو پروگرام ہے، اس میں اب ہماری پریویس جو ہمارے ایپیسوڈ ہیں، سابقہ قسطیں ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے واقعات سن سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا واقعہ ہے، اس کا تعلق ہماری پچھلی ایپیسوڈ کے ساتھ ہے۔ وہ کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا، جس کی تعبیر آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور آپ نے یہ فرمایا کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا کہ وہ تم سے حسد کرنے لگیں گے۔ اور ہوا یہی کہ آپ کے جو بھائی تھے وہ آپ سے حسد کرنے لگے، اور آپ کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے، جنگل میں لے گئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ان بھائیوں نے مل کر جب یوسف علیہ السلام کو وہ مارنے لگے، تو انہی بھائیوں میں سے ایک بھائی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو یہ عہد کیا تھا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو ماریں گے نہیں، بلکہ ہم ایک کنویں میں ڈال دیں گے، اندھیرے کنویں میں ڈال دیں گے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، آئیے سنتے ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین۔ تو پیارے بچوں، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو اندھیرے کنویں میں ڈالا۔ وہ کنواں کیسا تھا پیارے بچوں؟ اس کنویں کا جو اوپر سے منہ تھا وہ چھوٹا تھا اور وہ اندر سے بڑا تھا۔ وہ کنواں اندر سے کیا تھا؟ بڑا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ کے بھائیوں نے آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر قمیص اتار کر ایک رسی کے ساتھ آپ علیہ السلام کو کنویں میں چھوڑا۔ آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور رسی کے ساتھ آپ کو کہاں چھوڑا؟ کنویں میں چھوڑا۔ جب وہ آدھے کنویں میں پہنچے تو انہوں نے رسی چھوڑ دی۔ رسی چھوڑ دی اس وجہ سے کہ یوسف علیہ السلام نیچے پانی میں جائیں گے اور پانی میں ڈوب کر مر جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ پانی میں ڈوب کر، ہاں، تاکہ انہوں نے اوپر سے رسی توڑ دی تاکہ آپ پانی میں ڈوب کر آپ کی ڈیتھ ہو جائے، آپ کا انتقال ہو جائے۔ اس وجہ سے انہوں نے کیا کر رسی کو چھوڑ دیا، رسی کو چھوڑ دیا۔ لیکن آپ علیہ السلام کے گرنے سے پہلے، یوسف علیہ السلام کے گرنے سے پہلے اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو وہاں بھیج دیا، اور جبریل علیہ السلام نے آپ کو کنویں میں موجود ایک پتھر پر آپ کو بٹھا دیا، اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام کیا ہوا؟ بچ گئے۔ کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام کو بچ گئے۔ بچ گئے۔ تو پیارے بچوں، ابھی آپ کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، رسی چھوڑ دی، جبریل علیہ السلام نے آپ کو پتھر پر بٹھا دیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو وحی فرمائی۔ کیا فرمائی؟ وحی فرمائی۔ یوسف علیہ السلام کو کیا فرمائی پیارے بچوں؟ وحی فرمائی۔ وحی فرمائی، اے یوسف آپ غمگین نہ ہوں، آپ کیا نہ ہوں؟ غمگین نہ ہوں، غمگین نہ ہوں۔ آپ کو کنویں سے بھی نکالیں گے اور پھر لوگوں کے سامنے آپ کا جو لیول ہے اس کو بھی بڑھا دیں گے۔
یہ اللہ پاک نے کیا فرمائی؟ وہی فرمائی کہ اللہ پاک آپ کا جو لیول ہے اس کو کیا کر دے گا؟ بڑھا دے گا. اور یعنی اللہ پاک آپ کے بھائیوں کو ضرورت مند بنا کر آپ کے پاس بھیجے گا. پھر اللہ پاک نے فرمایا اور اے پیارے یوسف علیہ السلام ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ ضرور انہیں ان کے یہ برے کام یاد دلاؤ گے جو انہوں نے اس وقت آپ کے ساتھ کیے، اور اس وقت وہ نہ جانتے ہوں گے کہ آپ یوسف ہو، کیونکہ اس وقت آپ کی ویلیو زیادہ ہوگی. اس وقت آپ کی ویلیو کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، اب یہ کیا ہے، یہاں پر وہی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، یہاں پر کیا ہوا؟ وہی ختم ہو گئی. اب جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے جنہوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا تھا، اب وہ واپسی جا رہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیض لی، قمیض جو انہوں نے اتار لی تھی، وہ قمیض لی اور اس پر بکری کے بچے کا خون اس قمیض پر لگا لیا، اور رات کے وقت اپنے فادر یعنی ان کے جو والد صاحب تھے ان کی طرف واپسی آئے. اور آتے ہی جب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو انہوں نے رونا اور چیخنا شروع کر دیا. وہ رونے لگے، چیخنے لگے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام باہر تشریف لائے. یعقوب علیہ السلام نے جب ان کے چیخنے کی آواز سنی تو آپ گھبرا کر باہر تشریف لائے اور فرمایا، اے بیٹو، میں تمہیں اللہ پاک کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ بکریوں میں کچھ نقصان ہوا ہے؟ یعنی میں تمہیں اللہ پاک کی قسم دیتا ہوں کہ بتاؤ کہ تم کیوں چیخ رہے ہو، کیوں گھبرائے ہوئے ہو، کہ کیا بکریوں میں کچھ نقصان ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. پھر آپ نے فرمایا تو کیا پریشانی ہے اور یوسف کہاں ہے؟ جب آپ نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام موجود نہیں ہے تو آپ نے فرمایا پھر کیا پریشانی ہے اور یوسف کہاں ہے؟ تو پیارے بچوں، ان کے بھائیوں کی پوری پلاننگ تھی. یہ قمیض کے اوپر خون لگا کر لے کر آئے تھے. اب یہ بتانے لگے کہ کیا معاملہ ہوا. اب انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگا رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ ہم ریس لگا رہے تھے، اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم میں سے کون آگے نکلتا ہے. ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگائی. ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہم میں سے کون آگے نکلتا ہے، اور ہم ریس لگاتے لگاتے آگے نکل گئے. اور ہمارے سامان کے پاس یوسف علیہ السلام تھے. کون تھے ہمارے سامان کے پاس؟ ہمارے سامان کے پاس یوسف علیہ السلام تھے. جب ہمیں یوسف کا خیال نہ رہا تو انہیں بھیڑیا کھا گیا. کس نے کھا لیا یوسف علیہ السلام کو؟ ہاں، وہ کہنے لگا کہ ہم ریس لگاتے ہوئے وہ آگے نکل گئے اور ہمیں یوسف علیہ السلام کا خیال نہیں رہا. ہم تو اپنے ریس میں لگے ہوئے تھے. ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ہم میں سے کون آگے جاتا ہے. اور جب ہم واپسی آئے تو ہمیں دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو کون کھا گیا؟ بھیڑیا کھا گیا. وہ کہنے لگے، ان کے بھائی جو تھے کہنے لگے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمارے اوپر بھروسہ، ہماری بات پر آپ بھروسہ نہیں کریں گے، ہماری بات کو آپ سچا نہیں مانیں گے. وہ کہنے لگے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہماری بات پر بلیو نہیں کریں گے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے بھائی یوسف علیہ السلام سے کیا کرتے ہیں؟ حسد کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ حسد کرتے ہیں. تو اب وہ جو بھائی تھے وہ سب کہنے لگے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہماری بات پر بلیو نہیں کریں گے، اس لیے ہم یہ یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر آئے ہیں. اور آپ کے جو والد صاحب تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، جب انہوں نے وہ کرتا دیکھا جس پر انہوں نے بکری کو ذبح کر کے اس کا خون لگا دیا تھا، کہ ان کو پتہ لگے کہ اس پر یہ خون کس کا لگا ہوا ہے، ایسا لگے یہ خون یوسف علیہ السلام کا لگا ہوا ہے. اور جب آپ کے والد صاحب نے وہ قمیض دیکھی تو وہ قمیض بالکل صحیح سلامت تھی اور اس پر خون لگا ہوا تھا. تو آپ کے والد صاحب نے فرمایا کہ عجیب قسم کا ہوشیار بھیڑیا تھا جو میرے بیٹے کو تو کھا گیا اور قمیض تک اس نے نہ پھاڑی. تعجب والی بات تھی نا کہ انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، اور جب آپ کے والد صاحب نے وہ قمیض دیکھی تو کہا کہ عجیب قسم کا بھیڑیا تھا کہ میرے بیٹے کو تو کھا گیا لیکن قمیض کہیں سے بھی نہیں وہ پھٹی. اور فرمایا سچ یہ نہیں بلکہ تمہارے دلوں نے یہ بات خود ہی بنا لی. میں صبر کروں گا اور تمہاری باتوں پر اللہ پاک سے مدد چاہوں گا. یہ کس نے فرمایا؟ یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا. اب پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ابھی یہ واقعہ جو ہم نے سنا، ہم نے پہلے کس کی قصہ سنی؟ پہلے آدھا واقعہ سنا، اب ہم نے تھوڑا واقعہ سنا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا تھا
اللہ پاک نے فرمایا جو وحی نازل ہوئی تھی کہ میں تمہارے بھائیوں کو کیا کروں گا کہ تمہارے پاس لاؤں گا جبکہ وہ تمہیں نہیں پہچانیں گے کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے، آپ کا لیول اتنا بڑھ جائے گا۔ کیا بات، تو ابھی تو آگے پورا واقعہ باقی ہے، پھر کیا ہوا، یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر کیسے آئے، پھر کیا کیا معاملات ہوئے، کیسے واقعات ہوئے۔ اور لیول بڑھا تو پھر کتنا بڑھا، ہاں لیول بڑھا، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تمہارا لیول کیا کر دوں گا، بڑھا دوں گا۔ پھر لیول کتنا بڑھا، تو ابھی اس طرح کے پورا واقعہ ہمارا باقی ہے۔ اب یہ مزید واقعہ سننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا پیارے بچوں؟ اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کرنا پڑے گا۔ نہیں مزہ نہیں آیا، آواز نہیں آئی، کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں اب مجھے یہ بتائیں، یہاں جو موجود بچے ہیں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین میسج کر کے بتائیں کہ اگلی ایپیسوڈ کا انتظار آپ کو رہے گا، آپ سب کو رہے گا؟ ہاں کیا ہوا تھا، کتنی عجیب بات ہے، بھیڑیے نے کھا لیا لیکن قمیض نہیں پھاڑا، ہے نا بھائی؟ اب انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں یہ اگلا پورا مکمل واقعہ سنیں گے۔ لیکن کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ اس واقعے کو پڑھنا چاہیں تو پارہ 12 سورہ یوسف کی آیت نمبر 15 سے 18 تک اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ تفسیر صراط الجنان یا عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم نے واقعہ جو سن رہے ہیں اس کا آج دوسرا حصہ، دوسرا پارٹ ہم نے سن لیا ہے۔ اب مزید آگے کیا ہوا، کتنا یوسف علیہ السلام کا لیول بڑھا، اور ابھی ہم نے کہاں تک سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں، اندھیرے کنویں میں نا، تو اب آگے مزید کیا ہوا بھائی، کنویں سے باہر کیسے آئے، اور تھوڑی سی میں نے ہنٹ بھی آپ کو دے دی ہے، کنویں سے باہر آ گئے تھے، کیسے آئے، اور پھر آگے کیا معاملات ہوئے، کتنا لیول بڑھا، تو انشاءاللہ الکریم یہ سب آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں واقعے کے اگلے حصے میں بتایا جائے گا۔ اور سید صاحب واقعہ بھی چل رہا تھا، اور ماشاءاللہ واقعے کے دوران اللہ پاک کی رحمت بارش بھی برس رہی ہے سبحان اللہ، میرے کراچی میں۔ اللہ پاک رحمت والی بارش عطا فرمائے اور ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ بچوں اللہ پاک پارہ 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 146 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ ترجمہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر پاک بلند کیا ہے۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے بھی پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر پاک کے چرچے تھے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے پچھلی آسمانی کتابوں مثلاً تورات، زبور، انجیل اور انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا تھا، اور یہ ذکر اتنی تفصیل یعنی ڈیٹیل کے ساتھ فرمایا تھا کہ ان کتابوں کو پڑھنے والے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے بھی بہتر طور پر جانتے اور پہچانتے تھے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں، یعنی اہل کتاب جو تورات اور انجیل کا علم رکھتے ہیں وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ کتنا پہچانتے ہیں، کیسے پہچانتے ہیں؟ فرمایا جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ بچہ اگر 1000 بچوں میں بھی کھڑا ہو تو پہچان لیں گے کہ میرا بیٹا وہی ہے، کبھی کسی وقت بھی شک نہیں کرتے کہ شاید یہ میرا بچہ نہ ہو، دور سے اس کی آواز سن کر بھی پہچان لیتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے کی آواز ہے اور یہ میرے بیٹے کے چلنے کا انداز ہے۔ ایسے ہی اہل کتاب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی آپ کی مبارک صورت سے،
آپ کی چال سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کی گفتگو کے انداز سے، بلکہ ہر ادا سے پہچانتے ہیں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر بیان کی گئی ہے، اور اس کا ایک حصہ آج ہم نے اپنے اس سیگمنٹ میں سنا ہے۔ بہت پیارا شعر ہے کہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا بیدار بنایا، یوسف کو تیرا بیدار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا کو خدا بنایا، محبوب کیا کو خدا بنایا، یوسف کو تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، اگر ہم غور کریں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام آئے، تقریباً انبیاء کرام کی تعداد جو بتائی جاتی ہے وہ کم و بیش 1,24,000 کے قریب بتائی جاتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، تمام انبیاء کے بعد تشریف لائے ہیں۔ تو جو پہلے کے انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے تھے نا، وہ یہ خواہش کرتے تھے کہ کاش ہم بھی اس آخری نبی کی امت میں ہوتے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ سکیں تو کتنی یہ سید صاحب بڑی بات ہے کہ پہلے کے جو انبیاء کرام ہوتے تھے وہ خواہش کرتے تھے کہ ہم بھی اس آخری نبی، اس پیارے نبی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوتے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی نا، اللہ پاک نے قبول فرمائی، اور انشاءاللہ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے کی جو آسمانی کتابیں ہوتی تھی، توریت، انجیل، زبور، اور ماشاءاللہ جو دیگر آسمانی کتابیں تھیں، جو صحیفے تھے اللہ پاک نے اپنے انبیاء پر نازل فرمائے، ان میں بھی ہمارے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، اسی پیاری سی گفتگو کے ساتھ، پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام کی آج کی ایپیسوڈ، اسپیشل ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ امید ہے کہ آپ نے آج بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا، آج بھی آپ کو ہمارے پروگرام سے بہت ساری معلومات بھی ملی ہوگی اور مزہ بھی آیا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کڈس مدری چینل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔